یہ محمد اسماعیل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم ثم الصلاة والسلام على أخيه ووصيه وخليفته ووارث علم الأولين والآخرين غالب على كل غالب أبو الحسنين علي بن أبي طالب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا انتہائی واجب الاحترام مومنین کرام، لائق تعظیم عزاداران شہداء، شکر ہے پروردگار کا آج پھر میں اسی منبر پر ہوں جس منبر سے اس پورے علاقے میں میری ذاکری کا آغاز ہوا تھا۔ آپ دوستوں نے ہر سال ہر جگہ ہر مجلس میں میری بڑی حوصلہ افزائی کی ہے۔ دعا گو ہوں پروردگار آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، پروردگار آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، پروردگار آپ کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ عالی وقار عزت مآب شاہ صاحب فرش ادا کی زینت ہیں، سائیں کے حق میں بڑی مودت کے ساتھ دعا گو ہوں کہ مولا انہیں بارگاہ بطول سے وہ رحمت عطا فرمائے جو ان کی شان کے لائق۔ یاد رکھیں بڑے لوگ عقیدے سے ہی بڑے ہوتے ہیں، اور سائیں کے عقیدے کی اور ایمان کی یہ بلندی ہے کہ پہلے ذاکر سے فرش ادا پر بے لوث ہو کر آخری ذاکر تک زہرا کی بارگاہ میں اپنا پرسہ دیتے ہیں۔ میں ان کے حق میں دعا گو ہوں، مولا انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دوستو، یہ جملہ میں ان دو مرحومین کو ان کے لیے کہہ رہا ہوں آغاز میں کہ مولا علی نے فرمایا الموت حق، موت حق ہے، مرنا تو سب نے ہے مگر برکت والے دن کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ دونوں مومنوں کو موت اور تدفین اس تاریخ میں ملی جو حسین کے سویم کا دن ہے، تو یہ بڑے شرف کی بات ہے ان کے لیے۔ آج 12 محرم ہے، ابھی کی مجلس اور شام کو 6 بجے سائیں کے آستانے پر جو مجلس ہوگی، ان دونوں میں شاہ لطیف کی بیت پر مجلس پڑھوں گا، پھر اس کے بعد باقی ایام میں جو میری اپنے روٹین کی مجلس ہیں، جتنی تیاری 2-3 مہینے میں ہو سکی۔ اب میرے پاس پورا سال ہے، بہت سارے فقیر میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اگلے سال انشاءاللہ بڑی تیاری کے ساتھ شاہ کو پڑھیں گے۔ یہ 2 تحفے ہیں آپ کو میں آج کی ان 2 مجلسوں میں ہدیہ کروں گا۔ شاہ کے کلام سے ایک بیت ہے اور اس سے میں نے عنوان لیا ہے در علی کا سوالی۔
मूड है कि मैं पढ़ूं? दर अली का सवाली। उस बैत में रूहानियत के दर्जे भी बताए शाह ने और अली के दर से मांगने का अदब सिखाया है। वो तरीका बताया है कि जिससे कि मांगे तो मिलता है और कैसे मांगे। सवाली का मयार बताया कि अली के दर से मांगने वाले सवाली का मयार क्या होना चाहिए। सलवात भेजिए मोहम्मद। तो किबला दुआ करें लफ्ज़ मैं सही अदा कर सकूं। शाह लतीफ़ सरकार फरमाते हैं दर दाता मंगता अदा होए एडाही। सही पढ़ा? दर दाता मंगता अदा होए एडाही। दूसरी लाइन में आधी अरबी है और बाकी शाह का कलाम है। इस बैत में एक हदीस रसूल इस्तेमाल की है मुर्शिद ने, एक हदीस कुदसी है। बड़े असरार हैं लफ्ज़, चाहे मैं मुकम्मल अदा न कर सकूं मगर उसके राज ज़रूर बताऊंगा। दर दाता मंगता अदा होए इडाही इन्नल्लाहा वित्रुहु युहिब्बुल वित्र। यहाँ तक अरबी है। किबला पहले मिसरे पे जो राज छुपा है, तर्जमा तो मैं जब पढ़ रहा हूँ तो तुम्हें वैसे ही समझ में आ रहा है ना, तुम्हारे सामने तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं। कुरान पढ़ूँ तो फिर तो मैं तर्जमा करूँ, शाह के कलाम का मैं क्या तर्जमा करूँ जब मैं पूछता ही आपसे हूँ कि ये लफ्ज़ के माना क्या है। तर्जमे की ज़रूरत नहीं, मगर इसके अंदर जो पैगाम है वो पैगाम ये है कि मुर्शद ये कह रहे हैं कि जब मौला के दर से मांगते हो, तो जो पहला फ़िक्रा है अदबी अंदाज से पढ़ूंगा। मुर्शद फरमाते हैं जब मौला के दर से मांगते हो, जो मांगते हो मौला देता है, अता करता है। मगर मुर्शद कह रहे हैं कम ज़र्फ़ है वो सवाली जो मांगता है और लेकर चला जाता है। कम ज़र्फ़ है बस जो मांगता है। तुमने जल्दी समझ लिया है, मुझे अब आसानी हो जाएगी। मुर्शिद कहते हैं कम ज़र्फ़ है वो सवाली जो मांगता है और उसे मिलता है और वो लेकर चला जाता है। मुर्शिद कहते हैं नहीं, जब तूने मांगा मौला ने तुझे दिया तो तू क्या दे रहा है, तू क्या दे रहा है। हाँ, बहुत सारे जो है वो इंतहाई बुलंद ख्याल लोग भी तशरीफ़ फरमाए, वो फ़ौरन इस बात को सोचते हैं कि साईं हम मौला को क्या दे सकते हैं, हम तो मौला से मांगने वाले, हम तो सवाली हैं, वो दाता है, वो आका है, हम मौला को नहीं। ऐसा नहीं है। मुर्शिद के कलाम के अंदर जो राज है वही कुरान का भी हुक्म है। तुम मांगते हो, जो मांगते हो उस दर से मिलता है, तुम क्या दे रहे हो। 4 साल पहले इसी मेंबर पर 12 मुहर्रम को मैंने एक उन्वान पढ़ा, मेरी यादाश्त देखें और जब मैं बताऊंगा तो आप सबको याद आ जाएगा। इसी मेंबर पर 12 मुहर्रम को 4 साल पहले मैंने एक उन्वान पढ़ा था, नज़र अल्लाह नियाज़ हुसैन। पढ़ा था ना एक उन्वान, नज़र अल्लाह नियाज़ हुसैन। और उसके अंदर मैंने यही कॉन्सेप्ट दिया था कि जो कुछ तुम अल्लाह की राह में दे रहे हो ये नज़र है, जो अल्लाह तुम्हें दरे हुसैन से अता करता है वो नियाज है। तो देने का अदब है। मुर्शिद कहते हैं कि दर दाता मंगता, मांगता है तुझे मिलता है, मांग और मांगेगा और मिलेगा, मगर मांग कर झोली भर के चले जाना और है। मुर्शिद अब जुमला मैं कह रहा हूँ, मुर्शिद कह रहा है झोली भर के चले जाना और है, मगर जिससे मांगा है उसके बदले में अपने आप को मौला के हवाले कर दे तो क्या दे सकते।
ہم کیا دے سکتے ہیں مولا کو؟ اور اب یہ مرشد کا جو راز ہے اسے میں پڑھ رہا ہوں قرآن سے. تھوڑی سی آج کی مجلس جو ہے وہ فلسفیکل ہوگی، اس لیے غور کیجئے گا. مگر جو پیغام مجھے دینا ہے وہ مجھے لازمی دینا ہے. اس کے لیے جتنی محنت کرنی پڑے گی میں وہ محنت آپ کے ذہنوں پر کروں گا. جو مرشد پیغام دے رہے ہیں وہی قرآن کا حکم ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. علامہ رشید ترابی اس آیت پر پوری ایک مجلس پڑھ چکے تھے شام غریبہ پی ٹی وی کی. میں اس کو اپنے عنوان میں ہدیہ کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے، تو وہ جو بے نیاز ہے لے تو وہ بھی رہا ہے. جو بے نیاز ہے لے تو وہ بھی رہا ہے، لے تو وہ بھی رہا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم باموالهم بان لهم الجنہ. قرآن کہتا ہے مومنوں سے جان اور مال خرید لیے اور بدلے میں دیا کیا ہے؟ بان لهم الجنہ، اور بدلے میں انہیں جنت دے دی ہے. اور اس پر علامہ رشید ترابی نے جو فقرہ پڑھا تھا میں اسے ایڈیشن کر رہا ہوں. یہ آیت پڑھ کر انہوں نے کہا تھا کہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جنت دعائیں مانگنے سے نہیں ملتی ہے، جان کا سودا کرنے سے ملتی ہے. دعائیں مانگنے سے نہیں ملتی ہے، دعائیں مانگنے سے جنت نہیں ملتی، جان اور مال کا سودا کرنے سے. اب آئیے اس کے ساتھ شاہ لطیف کے کلام اور اس آیت کے ساتھ در داتا منگ منگتا، در مولا سے مانگنے والے سوالی کا میرٹ بتا رہا ہوں اور اس کے لیے کس کس مقام سے نکتے چن کر تمہیں تحفہ دے رہا ہوں. اس کی قدر کرو یا بے قدری، میں پوری محبت سے خدمت کر رہا ہوں. میں ربائیاں پڑھ کے تم سے دھمالے کروا سکتا ہوں، میں ذاکری کے چند ڈائیلاگ بول کر ابھی پورے مجمع کو میں آسمانوں پہ لے جا سکتا ہوں. فن خطابت کا ہر جوہر رکھتا ہوں، مگر میری محبت اور مودت دیکھو میں محنت کس چیز پر کر رہا ہوں، میں کس خلوص سے کیا سکھانا اور بتانا چاہ رہا ہوں. غور کرو اور اس بات پر غور کرو جہاں قرآن نے کہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، مومنوں سے ان کے جان کو نفسوں کو خرید لیا اور انہیں جنت دے دی. اب اس آیت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد میں رسول کی حدیث ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بنی الاسلام علی خمسۃ. رسول نے فرمایا 5 چیزیں: کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، جہاد کرنا. یہ 5 بنیادیں بتا کر رسول نے فرمایا جو یہ 5 بنیادیں قائم کر لے وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے جان اور مال محفوظ. حدیث ہے رسول کی، بہت توجہ، اس کے جان اور مال محفوظ ہوتے ہیں. تو میرے دل سے ایک آواز اٹھی، دونوں کلاموں کو جمع کر کے لفظ پہ تو نے غور نہیں کیا. اس کے جان اور مال محفوظ ہوتے ہیں جو کلمے کی گواہی دے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، اس کے جان مال محفوظ، وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے، اس کے جان مال محفوظ ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں، بدلے میں ان کو جنت دی ہے. تو تیری سمجھ میں نہیں آیا مسلمان میں اور مومن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے صدقے میں جس کی جان بچ جائے اسے مسلمان کہتے ہیں، اور جو اسلام پر جان قربان کرے اسے مومن کہتے ہیں. اچھا عنوان روک کر میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور اس بات پہ میں داد بھی لوں گا، دعا بھی لوں گا. یاد رکھو میں اپنے مرشد کی شان میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عنوان روک کر. میرے مرشد شاہ لطیف کے 2 معجزے عزاداروں کو ایسے ملے جو عزاداروں نے نہ نوٹ کیے، نہ دیکھا، نہ سمجھا، نہ غور کیا. 2 معجزے ملے. شاہ لطیف نے 2 معجزے عزاداروں کو، سندھ کے عزاداروں کو دیے اور ان 2 معجزوں پہ غور ہی نہیں کیا. پہلا معجزہ شاہ کا ایک مرید جس کا نام پروفیسر عبدالحکیم، زبان اس کی سندھی، لہجہ اس کا سندھی، فقیر وہ شاہ لطیف کا. اور معجزہ شاہ لطیف کا ہے کہ زبان بھی سندھی، لہجہ بھی سندھی،
16 سال تک حکومت کراچی میں کرتا رہا ہے۔ قبلہ غور کرنا، شاہ لطیف کا معجزہ ہے، تم نے سمجھا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا۔ سرکار علامہ طالب جوہری کی موجودگی میں کراچی پر راج کیا ہے، عبدالحکیم بوترابی نے راج کیا ہے، اور اس حالت میں کہ نہ اردو لہجہ ان کا صحیح تھا نہ تلفظ صحیح تھا، تو کوئی تو پیچھے طاقت تھی جو راج کروا رہی ہے، کوئی تو پیچھے طاقت تھی جس نے کراچی میں عبدالحکیم کو راج کروایا ہے۔ سڑکیں بلاک ہو جاتی تھی، رستے بند ہو جاتے تھے جہاں پروفیسر عبدالحکیم اشرا پڑھا کرتے تھے، حالانکہ لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ اردو کا تلفظ ان کا ٹھیک نہیں ہے، مگر پیچھے جو معجزہ ہے وہ تو مالک کا ہے، مرشد کا ہے۔ مرشد نے تاج پہنایا تو کراچی کا تاجور بنایا ہے نا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے کہ جسے سندھی پڑھنا نہیں آتی ہے، جس کا تلفظ نہیں ہے، جس کا تلفظ نہیں، اسے شاہ جو رسالوں کا ذاکر بنا دیا ہے۔ یہ مرشد کا معجزے ہیں شاہ لطیف کے، جس پر عزاداروں نے غور ہی نہیں کیا ہے۔ یہ بڑے معجزے ہیں شاہ لطیف کے۔ اور اب اس سے میں بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ اب شاہ کی اس بیت میں جو پیغام ہے وہ پیغام ہے، اس میں جو دوسری بیت میں لفظ ہے نا، وحدت واگ ودھائیں، اس ایک لفظ کو، یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے وحدت واگ ودھائیں، اس کو پہلے اوپر کا جو مصرع ہے اس میں ملائیں۔ درداتا من من، مرشد فرماتے ہیں بڑا مشکل کانسیپٹ، بڑا مشکل کانسیپٹ ہے، مجلس کی دنیا کا نہیں ہے، بہت اوپر کسی اکیڈمیکل جو لوگ ہیں ان کے درمیان یہ بحث کرنے والا کلام ہے مرشد کا۔ میں کوشش کرتا ہوں، اور مرشد میری مشکل کشائی کریں گے تو میں اسے ملنگوں کی سطح پر لے آؤں گا۔ وہ در علی کے سوالی سے کہہ رہے ہیں، در علی کا سوالی کون ہے؟ میں بھی ہوں، تو بھی ہے، تو بھی ہے، تو بھی ہے، تو بھی ہے، جتنے بیٹھے ہیں سب در علی کے سوالی ہے نا۔ تو مرشد کہتے ہیں اس طرح سوالی بنو کہ مانگو بھی لو بھی لیکن اسی کے ہو جاؤ، لے کر بھاگو نہیں، لے کر جاؤ نہیں، لے کر در چھوڑ کے نہ جاؤ، اس لیے کہ مطلبی ہوتا ہے وہ سوالی جو مانگتا ہے لے کر چلا جاتا ہے۔ مرشد کہہ رہے ہیں سوالی ایسے بنو کہ ساری زندگی مانگتے بھی رہو، لیتے بھی رہو، لیکن اسی کے ہو جاؤ۔ اور جب تم، یہ مشکل جملہ ہے جس کے لیے ساری محنت کرو، میرا مرشد کہتا ہے، حالانکہ اسی شاہ جو رسالوں میں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، تمہارا زیادہ بہت سارے فقیروں انہیں زبانی یاد ہے مرشد کا کلام، اس لیے میں پوری احتیاط سے کہہ رہا ہوں۔ اس شاہ جو رسالوں میں مرشد نے کئی قوموں کے نام بھی لیے ہیں، کئی قبیلوں کے نام بھی لیے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ قومیں اور قبیلے ہماری شان ہوتی ہے، ہماری پہچان ہوتی ہے۔ اس کے اندر نام لیے ہیں نا، میں نام نہیں لے رہا، مگر گواہ ہونا کہ مرشد نے کئی بیتوں میں کئی قومیتوں کے نام لیے ہیں، سندھ کی کئی قوموں کے نام لیے ہیں نا۔ یہ نام ہماری پہچان ہے۔ قرآن بھی تو کہتا ہے ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، پہچان ہو سکے، قرآن بھی تو کہہ رہا ہے، وہی شاہ لطیف بھی کہہ رہا ہے۔ مگر اس بیعت میں در علی کا منگتا بنا کر شاہ لطیف اس کے دوسرے رخ پر ایک بلندی کا پیغام دے کر کہہ رہا، اس طرح سب مانگنے والے سوالی اس طرح مولا کے ہو جاؤ کہ نہ تیری کوئی قوم رہے نہ کوئی قبیلہ رہے، تم سب علی والے ہو جاؤ۔ اس طرح سب ایک۔ اور اگلی لائن میں یہ جو وحدت واگ ودھائی ہے نا، اس کے اندر اس پہلی لائن کا سارا فلسفہ چھپا ہے کہ اس طرح علی کے در کے سوالی بنو کہ تم ایک ہو جاؤ۔ اب تمہارے اندر نہ کوئی قومیت رہے، نہ تمہارے اندر کوئی قبیلہ رہے، نہ تمہارے اندر کوئی گورا رہے، نہ کالا رہے، نہ کوئی ان پڑھ رہے، نہ پڑھا لکھا رہے، کوئی تمہارے اندر تقسیم نہ ہو۔ اور اگلے مصرے میں کہتے ہیں وحدت واگ ودھائیں، اس طرح وحدت میں
या अली मदद कर। मैं ये फलसफा लेकर मलंगा में बैठा हूँ, मगर मौला तू गवाह है, मैं इनके जहनों को किस बुलंदी पर ले जाना चाहता हूँ और मैं इनको क्या रूहानी पैगाम देना चाहता हूँ। मौला मेरी मेहनत को भी तू जानता है और इनके ज़ौक़ की बुलंदी को भी तू जान रहा है कि वहदत वाग विधाई, अली की मोहब्बत में इस तरह एक वहदत में हो जाओ कि कोई तुम्हें तकसीम न कर सके। शुक्रिया, मेरे हक से ज्यादा दादी। मगर अब इस लफ्ज़ पे गौर करो, ये जो बैत है इसमें अगला आधा हिस्सा सिंधी में, पहला आधा हिस्सा अरबी में, और ये अरबी रसूल की हदीस है। इन्नल्लाह वित्रहु युहिब्बुल वित्र, वहदत वाग विधाई, ये है बैत का मिसल। समझे पहले, बहुत आसानी से मैं आवाज का टेम्पो आहिस्ता करके ताकि जहनों में बात रासिख हो सके। इन्नल्लाह वित्र, एक नमाज में वित्र पढ़ते हो ना, उस वित्र के लुग़वी माना समझो। अल्लाह तो वित्र नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, लेकिन हदीस तो है इन्नल्लाह वित्रहु युहिब्बुल वित्र। इसके मानी ये वो नमाज की रकातों वाला वित्र नहीं है, ये अरबी लफ्ज़ है। वित्र उसे कहते हैं गिनती का वो अदद जिसे तकसीम न कर सकें, उसे वित्र कहते। जैसे 3 है, 3 को आप तकसीम नहीं कर सकते, 7 उसको तकसीम नहीं कर सकते, वो अदद जो तकसीम न हो सके। ये हदीस रसूल देकर वहदत वाग विधाई का पैगाम दे रहा है मेरा मुर्शद कि इस तरह अली वाले अली के दर के सवाली बनकर अपने आप को अली के हवाले करके इस तरह एक हो जाओ कि कोई तुम्हें तकसीम न कर सके। तुम वित्र का अदद बन जाओ कि कोई तुम्हें तकसीम न कर सके, वहदत में आ जाओ। क्यों कि मुर्शद पैगाम दे रहे हैं हदीस से, अल्लाह की जात वो है जो तकसीम नहीं होती है ना मेरे भाई, तवज्जो है ना। अल्लाह की जात वो है जो तकसीम नहीं होती, अल्लाह तकसीम नहीं होता, ये तो उसकी शान अक़दस है। मगर अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे भी इस तरह एक हो जाएं कि देखने में मजमा हो मगर हकीकत में एक नजर आए। तरबियत का और इस पैगाम का, उसके बाद मैं गुफ्तगू फजाइल में ले जाऊंगा पूरे सीक्वेंस के साथ। ये आखिरी जुमला है, वहदत वाग विधाई, इसको समझे। मुर्शिद कहते हैं तुम वहदत में आ जाओ, तुम्हें वहदत में लाने वाला सिर्फ एक मरकज है, उस मरकज का नाम अलीयुन वलीउल्लाह है। कोई फलसफा तुम्हें एक नहीं कर सकता। जो सुमरो है वो सुमरो ही रहेगा, जो जत है वो जत ही रहेगा, जो सैयद है वो सैयद ही रहेगा। मगर तुम सबको एक रंग में अगर ढाल सकता है तो वो कायनात में एक नूर है जिसे अलीयुन वलीउल्लाह कहते हैं। एक रंग में अगर तुम्हें ढाल सकता है, ये भी तो एक रंग है ना। मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं, ये भी तो उसका रंग है ना। क्या सुन रहे, ये भी तो उसका रंग है ना। मैं किस तरह तुम्हारे साथ मिक्स हो गया, एक हो गया, तू और मैं एक हो गए। वहदत वाग विधाई। एक मैं दानिश्वरों को एक तोहफा दे रहा हूं, डॉक्टर अली शरीयती की एक कीमती किताब है, उस किताब का नाम ही अली अमीन वहदत है। बहुत सारे तालिब इल्मों ने मुतालिया भी किया हुआ है, अली अमीन वहदत है। और ये किताब दरअसल उनका एक मनाजरा था जिसे बाद में लिखा गया किताबी सूरत में। और मनाजरा भी तुम्हारे ये काले कपड़े पहनने वालों में बैठकर आफाकी का अली अली करना कोई कमाल नहीं है। अली की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, आफाकी का अली अली करना कोई कमाल नहीं है। इसलिए कि मुझे पता है मोमिन है, आजादार है। हल्का पढ़ूंगा फिर भी नारे लगाएंगे, मुश्किल पढ़ूंगा फिर भी नारे लगाएंगे, क्योंकि इनकी रगों में अली समाया हुआ है। तो ना भी समझ में आए, अली का नाम सुन के भी नारे लगाएंगे। मेरा यहाँ पढ़ना बहुत आसान है। मैं बता रहा हूँ मनाजरा अली शरीयती का कहा हुआ। जब वो हज करने गए और जनाब ज़हरा की कब्र की ज़ियारत के लिए आए, कब्रिस्तान के किनारे पर 40 मौलवी इकट्ठे हुए सऊदी अरब के। 40
40 मौलवी सऊदी अरब के इकट्ठे हुए और उन्होंने घेर लिया अली शरीयती को और उन्होंने कहा, या अली मदद कर, मैं जो बात कह रहा हूँ वो किस बुलंदी की है, मजलिस में ऐसी बातें कोई पढ़ नहीं रहा, इसलिए मुझे दुश्वारी है। अगर सारे जाकिर पढ़ना शुरू कर दें तो ये अफकार पहुंचना आसान हो जाएंगे। वहाँ दरिया अपना कब्रिस्तान के किनारे पर, जन्नतुल बकिया के किनारे पर 40 सऊदी मौलवियों ने घेर लिया डॉक्टर अली शरीयती को और सवाल क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो खिलाफत में अली ने झगड़ा खड़ा किया है, इस झगड़े की वजह से उम्मत की वहदत टूट गई है, फिरके बन गए हैं, उम्मत तकसीम हो गई है, अली की वजह से ऐसा हुआ। 1.5 घंटे का मनाजरा करके उन सऊदी मुल्लाओं से मनवाया है कि ये तकसीम अली की वजह से नहीं हुई, अली का हक मारने की वजह से। ये वहदत अली की वजह से नहीं है, तकसीम अली की वजह से नहीं हुई है, ये अली का हक मारने की वजह से हुई। अगर अली का हक ना मारा जाता तो जैसी उम्मत मोहम्मद के जमाने में थी आज भी एक होते, आज भी एक कोई फिरका ना बनता। ये सारी फिरका वारियत अली के बोझ में बनी है, अली की दुश्मनी में बनी है। आज भी अगर कहीं तकसीम हो रही है अली की दुश्मनी की वजह से हो, अली की दुश्मनी की वजह से आज भी तकसीम। जा रहा हूँ मैं थोड़ी देर में, आसान जगह पर जा रहा हूँ जहाँ मजलिस का चंद जुमले हैं, लेकिन ये वहदत वाग विधाई इस पैगाम को समझे कि मुर्शिद ने कहा तुम सब दरे अली के सवाली हो, सब दरे अली के सवाली हो, मगर जब सवाली बनो इस तरह अपने आप को अली के हवाले करो, इस तरह अपने नफ्सों को अली की विलायत पर बेच डालो, अपनी जात को अली के लिए इस तरह फना कर दो कि तुम्हारी अपनी कोई पहचान बाकी न रहे, तुम्हारा अपना कोई नाम बाकी न रहे, फिर तुम एक वादत में आ जाओगे, फिर तुम्हें कोई तकसीम नहीं कर सकेगा, कोई तकसीम नहीं कर सकेगा। कराची से मैं चला हूँ, ना मुझे सिंधी बोलना आती है, ना मुझे पढ़ना आती है, ये कौन सी ताकत है जिसने मुझे तुम्हारे साथ एक कर रखा है? सोचो, गौर करो, किसने मुझे एक कर रखा है? यही पैगाम वादतवाद विधाई में है। ईरान से चला था सलमान फारसी, ना अरबी आती थी, ना अरबी जानता था, ना अरबी समझता था, पहलुए मोहम्मद में बैठा, मोहम्मद ने कहा सलमान मिन्ना अहलल बैत। क्या सुन रहे हो यार, गौर करो। तुम हूटिंग के जुमलों पे उठकर धमाले करने के आदी हो, मैं क्या करूं? मैं जो फिक्र दे रहा हूं, जो पैगाम दे रहा हूं उसको समझो। मैं अपना मेथड तब्दील नहीं करूंगा, अपने उन्वान को तरतीब से हदिया करूंगा कि वहदत वाग विधाई में मुर्शिद कह रहे हैं एक वहदत में इस तरह आ जाओ, कोई ताकत तुम्हें न खरीद सके, न तकसीम कर सके, न डरा सके, न झुका सके, न दबा सके, और वो ताकत एक ही है, वो है अली की विलायत। अली की विलायत है तो न तुम तकसीम होगे, न डरोगे, न झुकोगे, न दबोगे, न कोई तुम्हें खरीद सकेगा। अली का दर छोड़ोगे तो कपड़े काले पहनो या सफेद, बिक भी जाओगे, झुक भी जाओगे, बिक भी जाओगे, झुक भी बिक भी जाओगे, झुक भी जाओगे, डर भी जाओगे। सिर्फ एक ताकत है तुम्हारी मरकजियत, जिसको कहते हैं मौला अली, जिसको मौला अली कहते हैं, शाह लतीफ कहते हैं उस तरह उसके सवाली बन जाओ, अपने आप को उसकी जात में सम कर दो, अपने आप को उसके हवाले कर दो, फिर देखो वो क्या मौजज़े दिखाता है, फिर देखो वो क्या मुश्किल। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी तरफ तवज्जो करें, मौला से जज़ाए खैर अता फरमाए। अब तीसरे मरहले में पैगाम, वो कहते सवाली बनकर अली से मांग कर लेकर चले जाना मोमिन की निशानी नहीं, अपने नफ्स को अली की विलायत के हवाले कर दो,
اور جب علی کی ولایت کے حوالے کرو گے تو نہ تیرا کوئی قبیلہ ہے، نہ تیری کوئی قوم ہے، نہ تیری کوئی پہچان ہے. اس طرح وحدت میں آ جاؤ. جب وحدت میں آ گئے تو پھر تمہاری اپنی پہچان ختم ہو گئی، پھر مولا تیری پہچان رہ گیا. پہنچ گئی میری ساری محنت. پہلا جملہ کہو، پہنچ گئی میری محنت. ایران سے چلا تھا، زبان فارسی تھی، نہ عربی جانتا تھا نہ عربوں کو جانتا تھا. بس تم میں اور عرب والوں میں اتنا فرق ہے کہ ان کے پاس پرائی زبان کا مہمان آیا، رسول کے پاس بیٹھا، انہوں نے تکبر سے نفرت کی ہے، سلمان سے بغض رکھا ہے. مگر تم مومن ہو، تمہارے پاس آیا، تمہیں پتا چلا علی والا ہے، تم نے نفرت نہیں کی ہے، عزت دی ہے. میں کچھ کہہ گیا ہوں نہ، غور کر تو تیری مرضی. تم میں اور عرب والوں میں یہ فرق ہے، تم میں اور عرب والوں میں یہ فرق ہے. انہوں نے پرائے زبان کے آئے ہوئے مہمان سے، حالانکہ وہ پہلوئے رسول میں بیٹھا ہے اور رسول کہہ بھی رہا ہے سلمان منا اہل البیت، مگر ابھی بتاؤں گا آگے چل کے کہ یہ رسول نے کب کہا اور کیوں کہا. جب سلمان سوالی بن کے آیا ہے، اس نے اپنے آپ کو اس طرح مولا کے رنگ میں رنگ دیا، اس طرح اپنے آپ کو وحدت کے حوالے کیا. عرب والوں نے تو سوال کیا تھا سلمان سے، سوال تو انہوں نے کیا تھا بغض و عناد سے. جیسے کسی پردیسی سے کوئی طنز کر کے پوچھتا ہے تیری ذات کیا ہے، تیرا قبیلہ کیا ہے، تیری قوم کیا، پوچھتے ہیں نا. میں کہہ تو رہا ہوں اور کیسے سمجھاؤں. لوگ بغض و عناد کی وجہ سے بھی پوچھتے ہیں تیرا قبیلہ کون سا ہے، تیری ذات کون سی ہے. عرب والوں نے بھی بغض و عناد میں سلمان سے سوال کیا تھا، اس لیے کہ باہر سے جو آیا تھا پتا تو چلے اس کا قبیلہ کون سا ہے، کسی چھوٹے قبیلے سے ہے یا کسی بڑے خاندان سے ہے. عرب والوں نے بغض میں سوال کیا، اے سلمان تیرے باپ کا نام کیا ہے، تیرے دادا کا نام کیا ہے، تیرے دادا کے باپ کا نام کیا ہے. سلمان نے نہ اپنی قوم بتائی نہ قبیلہ بتایا. اب میں جواب پڑھوں گا، بے قدری کرو گے دکھ رہے گا. سلمان نے بس اتنا کہا کہ جب سے در مولا پہ آیا ہوں سلمان ابن اسلام، ابن اسلام، ابن اسلام، میرا باپ بھی اسلام. اسلام ابن اسلام. وہ کہہ رہے سلمان تیرا باپ کون ہے، دادا کون ہے، اس کا باپ کون ہے. تو اپنے نہ باپ کا نام بتایا نہ دادا کا. اس نے کہا اب تو میں مولا کا ہو گیا، میرا باپ بھی اسلام، میرا دادا بھی اسلام، میرا خاندان بھی اسلام، میرا شجرہ بھی اسلام، میری پہچان بھی اسلام، میرا نام بھی اسلام. نہ میرا کوئی نام ہے نہ کوئی پہچان، میں سراپے اسلام ہوں. جب یہ جواب سنا اس وقت رسول نے کہا سلمان منا اہل البیت. یہ تو ہمارے نظریے پر فضائل کے مرحلے میں پہنچ گیا ہوں کہ سلمان ابن اسلام، ابن اسلام، ابن اسلام. سلمان کا باپ بھی اسلام، دادا بھی اسلام، نسل بھی اسلام، شجرہ بھی اسلام، سلمان کی پہچان بھی اسلام. اب یہ جو بیت کا ٹکڑا ہے وحدت واگ ودھائی، میرے پاس جو ہے شاہ جو رسالہ، اس میں ٹرانسلیشن انگریزی کی ہے، انگریزی کی. اب ترجمہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ سندھی میں واگ کس کو کہتے ہیں. میں تو خود تم سے پوچھتا ہوں. یہ بھائی شرافت علی سے میں نے گاڑی میں پوچھا یار یہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ ودھائی کا مطلب کیا ہے، واگ کا مطلب کیا ہے. اس نے مجھے بتایا گھوڑے کی لگام کو کہتے ہیں. اچھا لگام کہاں ہوتی ہے؟ ناک میں، منہ میں. اچھا جب لگام ہوتی ہے گھوڑا بول سکتا ہے؟ خاموش ہو گیا، کچھ کھا سکتا ہے؟ انگریز نے جو اس کا ترجمہ انگریزی میں کیا، انگریز نے نہیں کیا ہے تو وہ مومن جس نے ترجمہ کیا، مگر انگریزی میں کیا. اس نے اس سارے مفہوم کو اکٹھا کر کے جو سپرلیٹ سطح پر اس کی حقیقت کا ترجمہ کیا وہ یہ کیا ہے انگریزی میں کہ وحدت کا روزہ رکھ. یہ اس کا مطلب وحدت کا روزہ رکھ. اس نے جو ٹرانسلیشن کیا کہ سسٹین فاسٹنگ ان ونسٹی، یہ اس نے انگریزی میں ترجمہ کیا.
اس طرح وحدت کا روزہ رکھ کے تیرا وجود صوم ہو جائے، تیری ذات روزہ بن جائے، وحدت کا روزہ۔ اب جب میں نے ترجمے کو اس سے ملا کر دیکھا، ظاہری ترجمہ اور ہے مگر اس کی حقیقت اسی سے ملتی ہے نا، جب لگام لگ دی تو روزہ تو ہو گیا نا میرے بھائی، کیا سن رہے ہو نا، روزہ تو ہو گیا نا، مگر شاہ نے اس میں وحدت کا لفظ تو رکھا ہے نا، وحدت کی لگام اپنے منہ میں رکھ۔ کیا مطلب وحدت کا روزہ رکھ؟ تو سمجھ میں آیا، پہنچ گیا۔ تو میں ایک لفظ بلند کروں، وحدت کا روزہ کیا ہوتا ہے، شریعت کا روزہ کیا ہوتا ہے، بتاؤں؟ ہے موڈ پڑھنے کا؟ وحدت کا روزہ اور ہے، شریعت کا روزہ اور ہے۔ اب میں شریعت لفظ ہٹاؤں گا تو پہنچو گے۔ وحدت کا روزہ اور ہے اور روزے داروں کا، امت کا روزہ اور ہے۔ اب میں یہ پیغام کیسے دوں کہ مولا علی نے جو فرمایا ہے، تمہارے موبائلوں میں بھی یہ کال موجود ہوگا، سیو ہوگا، اور ایک دوسرے کو بھیجتے بھی ہو۔ مولا علی کا مشہور ترین قول ہے کہ مولا نے فرمایا ہے، مجھے سردیوں کی ٹھنڈی رات میں تہجد کی نماز سے پیار ہے اور مجھے تپتی گرمیوں میں دن کے روزے کو پیار ہے۔ یہ ہے وحدت کا روزہ۔ ابھی آگے چل کر اور بتاؤں گا وحدت کا روزہ کیا ہے۔ اور آج تم چاہے داد مجھے کم دو یا زیادہ، آج تمہیں میں عاشور کا فاقہ اور مسلمان کے روزے کا فرق بتاؤں گا، اسی مجلس میں بتاؤں گا، کیونکہ فکر دے رہا ہوں، فکر دے رہا ہوں۔ کوئی نہ کوئی تو نئی بات تمہیں تحفہ دے کر جاؤں، کوئی تو نیا پیغام دے کر جاؤں۔ اس لیے اس وحدت کے روزے کو سمجھو جو مرشد کہہ رہے ہیں، وحدت کا روزہ رکھ، وحدت کا روزہ رکھ۔ تو اس وحدت کے روزے کے پہلے اس کی میں ڈیفینیشن دے دوں۔ ایک ہمارے شیعہ مذہب میں ایک مشہور کتاب ہے سیر و سلوک۔ کچھ ہیں کوئی اسٹوڈنٹ جنہوں نے پڑھی دیکھی، بہت سارے ایسے چہرے ہیں جنہوں نے دیکھی پڑھی۔ سیر و سلوک میں سرکار خمینی نے ایک حدیث ڈالی، اس میں چونکہ روحانی درجات جو معرفت کے ارتقاء کے ہیں اس پر بحث کی گئی۔ نظریاتی اختلاف کسی کو بھی ہو سکتا ہے، مگر میں ذاکر ہوں، میں تو اس میں سے آل محمد کی ثنا پڑھنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے میری طرف؟ کتاب سے اختلاف کسی کو بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کی فکر پہ غور کرو۔ ایک حدیث اس میں دی گئی ہے کہ مومن کا روزہ کیا ہوتا ہے، اور اس حدیث کے اندر جو مفہوم ہے وہ ہے وحدت واگ ودھائیں، وہ ہے وحدت کا روزہ، جس کے اندر حدیث میں لکھا ہے کہ رسول نے فرمایا ہے، ان اللہ یطعمکم اذا قوموا علی الاخلاص۔ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک روزے دار وہ ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نیت سے رکھتا ہے، افطار کرتا ہے، بھوک پیاس کی پابندی بھی کرتا ہے، ساری پرہیز بھی کرتا ہے، مگر طبیعت میں بے چینی رہتی ہے، گھبراہٹ رہتی ہے، پیاس سے بے حال ہو جاتا ہے، لوگوں سے کہتا پھرتا ہے آج روزہ بہت گرم ہے، آج پیاس بہت لگ رہی ہے، آج روزہ بہت لگ رہا ہے۔ تو روزے دار کیا سن رہے ہو؟ ہے تو اس حدیث میں بتایا گیا وحدت کا روزہ کیا ہے۔ اس حدیث کے ذریعے قول علی کی حقیقت تک تیری فکر کو لے کر جانا ہے، قول علی کی حقیقت تک۔ روزے دار یہ بھی ہے مگر طبیعت میں بے چینی ہے، یہ طبیعت کی بے چینی بتا رہی ہے کہ یہ جبر کا روزہ رکھ رہا ہے، صبر کا روزہ نہیں رکھ رہا۔ کیا لفظ میرے منہ سے نکل گیا۔ عاشور کے فاقے تک بات لے کر جانی ہے تو ذہن تو میں بنا کے لے جاؤں گا نا، پھر جا کر وہ مشکل پیغام دوں گا کہ یہ جبر کا روزہ رکھ رہا ہے، اپنی طبیعت پہ جبر کر رہا ہے، اس لیے بے چین ہے۔ پھر وہ روزے دار کون ہے جو بول کر کہہ رہا ہے کہ مجھے تپتی ہوئی گرمیوں کا روزہ پسند ہے۔ شاہ صاحب رمضان آنے سے پہلے ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس سال بڑا گرمی میں آ رہا ہے رمضان، بس دعا کریں اللہ خیر کرے، کچھ بارشیں ہو جائیں تو موسم بہتر ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا کس بات کا روزہ ہے میرے بھائی؟ اگر طبیعت میں بے چینی ہے
کس بات کا روزہ ہے؟ شاہ لطیف کہتا ہے وحدت کا روزہ رکھ. جب وحدت کا روزہ رکھے گا، سرکار خمینی نے جو حدیث دی ہے اس حدیث کی بلندی پر اب تیرا ذہن آ جائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ جب وحدت کی اس منزل پر روزے دار آتا ہے، جب اتنا قرب وحدت میں آ جاتا ہے مومن، تو اس کے قلب کا وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے کہ جہاں رسول نے کہا ان اللہ یطعمکم اذا قوموا علی الاخلاص، جب تم مخلص ہو جاتے ہو، جب اخلاص کی منزل پر آ جاتے ہو، بھوک پیاس اثر نہیں کرتی ہے، پھر اللہ تمہیں کھلاتا بھی ہے، اللہ تمہیں پلاتا بھی ہے. بھوک پیاس کا احساس نہیں. عنوان روک کر کہہ رہا ہوں، ایک طرف 72 کھڑے تھے، ایک طرف 9 لاکھ تھے. 72 3 دن سے پیاسے بھی تھے، بھوکے بھی تھے، پانی بھی نہیں تھا، بچے بھی ان کے ساتھ تھے. 9 لاکھ کے لشکر میں پانی بھی تھا، کھانا بھی تھا، خیمے بھی لگے تھے، سایہ بھی تھا، دریا کا کنارہ بھی قبضے میں تھا. اس کے باوجود 72 مطمئن تھے، 9 لاکھ میں بے چین. 72 مطمئن تھے، 9 لاکھ میں بے چینی. 72 مطمئن تھے، 9 لاکھ میں بے چینی ہے. اذا قوموا علی الاخلاص، جب تو اخلاص کی منزل پر آ جاتا ہے، بھوک تم پہ اثر نہیں کرتی، پیاس تم پہ اثر نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے. یہ یطعمو کے لفظ کی باریکی میں تمہیں نہیں لے جانا چاہ رہا، مجھ پہ بھروسہ کر کے صرف لفظ سن لو، کیونکہ اس کی باریکی میں اگر میں چلا گیا عنوان کہیں اور ہو جائے گا. اس لیے میرے لفظوں پہ غور کرو. یطعمکم ربکم، اس کے معنی یہ ہے کہ جب تجھے بھوک لگتی ہے تو وہ جو وحدت کا نفس مطمئنہ ہے وہ بھوک محسوس ہی نہیں ہونے دیتا، پیاس کا احساس ہی نہیں ہونے دیتا. کیوں نہیں ہونے دیتا؟ اس لیے کہ تو نے اپنا ہاتھ مولا کے حوالے کر رکھا ہے. تو نے اپنا ہاتھ مولا کے حوالے کر رکھا ہے، مولا کے حوالے. اور جن تک ابھی تک نہیں پہنچا کہ وحدت کا روزہ کیا ہے، ان کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پریشان ہو کر صحابہ کرام آئے تھے رسول کے پاس اور آ کر کہا یا رسول اللہ، عجیب بات دیکھ رہے ہیں اس پردیسی مسافر میں، اس کی تو ہر ادا ہمیں پریشان کر دیتی ہے. کہا کیا کیا اس پردیسی مسافر؟ سمجھ رہے ہو کس کی بات کر رہا؟ کیا کیا اس پردیسی مسافر نے؟ عرب والوں کو اپنی زبان کا عناد تھا نا، اور سلمان سے، اس کی ہر ادا ہمیں پریشان کرتی ہے. پیغمبر نے کہا کیا کیا اس نے؟ کہا ہمارے سامنے 7 دن 7 راتیں گزر گئی، نہ سلمان نے کھانا کھایا ہے، نہ پانی پیا ہے، نہ روزہ رکھا، نہ افطار کیا. یہ بھی نہیں کہ کوئی روزہ رکھ رہا ہے یا افطار کر رہا ہے. 7 دن گزر گئے، 7 راتیں گزر گئی، نہ سلمان نے کھانا کھایا، نہ پانی پیا. اور ہم پریشان اس بات میں ہیں کہ نہ اس کے چہرے پر بھوک کا اثر نظر آتا ہے، نہ پیاس کا اثر نظر آتا ہے. مسکرا کر رسول نے کہا میں تمہیں جواب نہیں دیتا، جاؤ بلاؤ سلمان کو، اس سے پوچھتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے. بلایا سلمان کو. رسول نے کہا سلمان یہ کہہ رہے 7 دن سے تم کھانا نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے. کہا یا رسول اللہ. تو سلمان کیا تجھے بھوک نہیں لگتی؟ فرمایا یا رسول اللہ لگتی ہے، بشر ہوں میں، فرشتہ تو نہیں. لگتی ہے. سلمان تجھے پیاس نہیں لگتی؟ یا رسول اللہ لگتی ہے. سلمان 7 دنوں سے تو سویا بھی نہیں یا رسول اللہ. تو تجھے نیند نہیں آتی؟ فرمایا وہ تو اللہ ہے جس کو نیند نہیں آتی، میں تو بشر ہوں مجھے نیند آتی ہے. یا رسول اللہ نیند بھی آتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی. جملہ ہے کہ پوری مجلس کا سب سے قیمتی ہے، بے قدری کرو گے دکھ رہے گا. ساری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی. جب یہ شکایت ہوئی رسول نے کہا کیا تجھے بھوک نہیں لگتی؟ یا رسول اللہ لگتی ہے. پیاس نہیں لگتی؟ لگتی ہے. نیند نہیں آتی؟ یا رسول اللہ نیند آتی ہے. تو پھر 7 دن اور راتوں سے نہ تو نے کھایا نہ پیا نہ تو سویا، تسبیح و تحلیل بھی کرتا ہے، مگر نہ تیرے چہرے پر نیند کے آثار ہیں، نہ تیری آنکھیں بوجھل ہیں، نہ
بھوک کا اثر ہے نہ پیاس کا۔ سلمان یہ کیا ہے؟ علی کی عزت کی قسم یہ جملہ تم نے زندگی میں کبھی ذاکری میں نہ سنا ہوگا نہ کسی ذاکر نے پڑھا ہوگا۔ اس فقیر کی بے قدری کرو گے تم جانو مرشد لطیف جانے۔ مسکرا کے کہا سلمان نے یا رسول اللہ جب مجھے بھوک بے چین کرتی ہے علی کے چہرے کا دیدار کر لیتا ہوں، جب پیاس بے چین کرتی ہے حسین کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں، اور جب نیند سے پریشان ہوتا ہوں زہرا کے دروازے پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگایا کرتا ہوں۔ وہیں آ رہا ہوں جہاں تو چاہتا ہے اور تیرے عقیدے کی بلندی جن فضائل کو سننا چاہتی ہے، میں وہاں آ رہا ہوں اگلی بیعت میں۔ ابھی بھائی اس قمی نے اپنا قصیدہ پڑھا، اس کے اندر ایک مصرع کہہ گئے تھے جس کا کچھ اس طرح مطلب تھا کہ قرآن میں علی کی ولایت ہے، ایسا کچھ مصرع پڑھا۔ میں اتنا غور سے سنتا ہوں آپ کو شوق سے۔ وہ جب انہوں نے مصرع پڑھا تو میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ میں نے کہا شاہ صاحب کے یہاں جو پڑھنا تھا اس کو چھوڑو، یہ جو عرس قمی کہہ رہا ہے نا یہ شام کو 6 بجے ٹھیک ہے طے ہو گیا، اور شاہ لطیف کی بیعت سے پڑھوں گا، شاہ لطیف کی بیعت سے پڑھوں گا 6 بجے۔ مگر ابھی علی کے در کے سوالی کو سمجھو، وہ جو کہہ رہا ہے اپنے آپ کو جب سوالی بنو تو پھر صرف لے کر چلے نہ جاؤ، اپنے آپ کو وہاں بیچ دو، کیونکہ مولا وہ دے رہا ہے جو تو مانگ رہا ہے۔ ابھی تو مولا وہ دے رہا ہے جو تو مانگ رہا ہے، اور جب تو اپنی جان کا سودا کرے گا تو سوچ مولا کیا دے گا۔ میرے علی کا سوالی بن تو صحیح، ابھی تو وہ لے رہا ہے جو تو مانگ رہا ہے، ابھی تجھے تیرے معیار سے دے رہا ہے کیونکہ تو مانگ رہا ہے نا۔ جب تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے گا تو پھر وہ دے گا جو اس کا معیار ہے، پھر تجھے وہ دے گا جو اس کا معیار ہے، جو اس کا معیار۔ وحدت باغ ودھائی سے گزر گئے، پہنچ گیا پیغام وحدت کا روزہ۔ اب قبلہ ہمارے قابل احترام کلمہ گو بھائی ہیں، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہمارے لیے قابل تعظیم ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر حجر اسود کو بوسہ بھی دیتے ہیں۔ جب ان کا ٹائم آتا ہے ہم ان کے کپڑے پہنتے ہیں یا نہیں کعبے میں؟ کیا کہوں یا خود سمجھو گے؟ ہم نے کبھی کوئی فتویٰ لگایا کہ یہ لباس ایسا ہے یا ویسا ہے؟ وہی کیا ہے نا جو جیسا اس کا قانون تھا، اس قانون کے مطابق سب نے پہنے، ہم نے بھی سفید کپڑے پہن لی۔ کپڑے نہیں بلکہ احرام ہے، کیونکہ سلا نہیں ہوتا، 2 چادریں ہوتی ہیں، احرام پہنا، سب نے پہنا۔ جیسے آپ نے چکر لگائے ہم نے کاندھے سے کاندھا ملا کے چکر لگائے۔ جب کعبے کا چکر تھا ہم آپ کے ساتھ تھے، جب حسین کا جلوس آیا آپ الگ ہو گئے۔ کر کون رہا ہے؟ ہم نے تو وحدت کو تقسیم نہیں کیا ہے، ہم نے امت کی وحدت کو تقسیم نہیں کیا ہے نا میرے بھائی، ہم نے تقسیم نہیں کیا۔ یہ ہے وحدت کا پیغام۔ اب جیسے آیا عاشور کا دن، لوگوں نے روزے رکھے، ہم نے فاقہ کیا، نیت روزہ نہیں کی شیعہ مذہب میں۔